बस इन ख्वाबों में रहती थी कि कोई सजीला आ जाए, मेरी उसके साथ शादी हो और वो मुझे अपने सजे हुए घोड़े पर बिठाकर ले जाए। जब छत पर जाती, इधर उधर ताकती, शायद कोई कड़ियल मेरी खातिर घोड़े की बागें थामे किसी तरफ से आया हो, मगर कभी कोई नजर ना आया और मैं रोज ही मायूस होकर छत से अंगनाई में उतर आती, जहां पर बरामदे की छांव में माँ बैठी रसान से मशीन चला रही होती। एक रोज सामने वाले घर से बुलावा आया, उनके बेटे की शादी थी। मैं भी अम्मा के साथ शादी में चली गई। अब्बा पहले कुली थे, जब बीमारी से ज़ौफ़ आ गया और मुसाफिरों का भारी सामान उठाने से कासिर हो गए, तो बेरोजगार होकर घर बैठ रहे। इस तरह गुजारा क्यों कर चलता। वालदा ने अपनी सोने की बालियां दी कि इनको बेचकर किस्तों पर रक्षा खरीद ले। वालिद ने ऐसा ही किया। बीवी की बालियां फरोख्त करके किस्तों पर रक्षा ले आए, जो काफी टूटा फूटा था। अब हर माह किस्त उतारने की फिक्र में घुलने लगे। घर का खर्चा करने के बाद इतने पैसे ना बचते कि किस्त अदा कर सकते। दिन के अलावा रात को भी देर तक कभी रेलवे स्टेशन, कभी किसी सिनेमा के आगे जा खड़े होते कि देर की सवारियां उठाने से पैसे कुछ ज्यादा मिल जाते थे। इधर वालदा ने सिलाई मशीन संभाल ली। जब घर के कामों से वक्त बचता, उजरत पर पास पड़ोस की खवातीन के कपड़े सी दिया करती। गर्ज के दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुफलसी के दिनों में जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने में मसरूफ थे। उन दिनों में 5 बरस की थी कि एक रोज ये बुरी खबर मिली कि अब्बा के रिक्शे से एक वैन टकरा गई है और वो चकनाचूर हो गया है। सिर्फ रक्षा ही हादसे को प्यारा नहीं हुआ था, अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जब इस हादसे की इतला घर पर आई, माँ दीवार से जा लगी। उन्होंने सुहाग चूड़ियां दीवार पर मारकर तोड़ दी और बैन करते हुए सफेद चादर में खुद को लपेट लिया। मैं इतनी छोटी और ना समझ थी कि जब उन्होंने अपना हरा धानी दुपट्टा उतार फेंका और सफेद चादर की बुकल मार दी, मैंने दौड़कर उनका वो दुपट्टा फर्श से उठा लिया, जिसका रंग मुझे बहुत पसंद था। मैं इस दुपट्टे को ओढ़कर बैठ गई और खुश हो गई कि अच्छा हुआ माँ ने ये दुपट्टा फेंक दिया, अब मैं इसको ओढ़ूंगी। नाना जिंदा थे, अब्बा के बाद वही हमारे लिए छतर छाया बन गए। 2 साल बाद जो ही उनकी आंखें बंद हुई, सारे जमाने ने हमसे आंखें फेर ली। इसके बाद मुझे याद नहीं कभी माँ ने खुशी का कोई त्योहार मनाया हो। ईद बरात पर भी हमारे यहाँ चूल्हा ठंडा और पतीली खाली ही रहती थी। पास पड़ोस से ईद की सौगात तशरीयों में आ जाती तो हम खुदा का शुक्र अदा करके खा लेते थे। अब मैं काफी सियानी हो गई थी, घर का काम काज करने लगी थी। तभी अम्मा ने गुजारे का मुस्तकिल जरिया अपनी सिलाई मशीन को ही बना लिया। एक पड़ोसन का भाई किसी फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ दीगर गारमेंट्स के अलावा टोपियां भी बनती थी। इन दिनों ये टोपियां हाथ की सिलाई मशीन पर बना करती थी। पड़ोसन ने भाई से कहकर अम्मा को उनकी सिलाई का ठेका दिलवा दिया। फैक्ट्री से एक आदमी घर पर गठरी दे जाता, जिसमें कटाई की हुई बगैर सिली टोपियां होती। अम्मा वो थोक के हिसाब से सीती और सुबह से रात कर देती। मैं स्कूल जाती तो चूल्हा ठंडा और हांडी ऊंधी पड़ी रहती, लेकिन वो मशीन के हत्थे से हाथ ना हटाती, क्योंकि मुकर्रर तादाद में काम वक्त पर मुकम्मल करके देना होता था। 50 टोपियों की सिलाई में उजरत 3 रुपए मिलती थी। ये सस्ता जमाना था। महीने भर की मशक्कत के बाद उजरत में इतनी रकम माँ को मिल जाती कि घर में आटा, घी, दाल, सब्जी और मिट्टी का तेल आ जाता, जिसे चूल्हा जलता था। जब माँ सिलाई मशीन की हथी को अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों से घुमाती, तो देखने वालों की आंखों में उनके मखरूती उंगलियों वाले नर्मो नाजुक हाथ देखकर बिजली सी चमक जाती। सच कहती हूँ कि मेरी माँ बहुत हसीन थी। बेवा होने के बाद भी निकाह सानी की उम्मीद में कई रिश्तेदारों की निगाहें उन पर टिकी थी, मगर मेरी खातिर उन्होंने ऐसा त्याग लिया, अपने कुंदन से रूप पर गुर्बत का भूत ही मलकर बैठ गई। काले स्याह नागन जैसे बाल सफेद दुपट्टे में यूं ढक लिए कि फिर आंचल नहीं सिरकाया, यहाँ तक कि उनके बाल ओढ़ने के अंदर ही स्याह से सफेद हो गए। माँ को अपने स्याह सफेद की कब फिक्र थी। उनकी नजरें तो अब मुझ पर गड़ी थी। मैं जो अमर बेल की तरह बढ़ती जा रही थी, वो मुझको देखकर यूं सिमटी जाती थी जैसे ये अमर बेल उनके सारे वजूद पर छा गई हो। आए ये से कहती, बहनों दुआ करो इज्जत से मेरे हीला को अपने घर का कर दो। पड़ोस ने अफसोस करती कि रशीदा, तुमने अपना सोने जैसा रंगो रूप इस बच्ची के पीछे मिट्टी किया है। दूसरी शादी कर लेती तो आज जवानी में तुम पे ये बुढ़ापा ना आता। खैर, अब क्यों फिक्र करती हो, तुम बेवा सही, तुम्हारे नेक अतवार के कारण ये बच्ची जरूर किसी अच्छे घर में ब्याही जाएगी। इन दिनों मेरी उम्र ऐसी थी कि जमाने की कोई फिक्र ना सताती थी। बस इन ख्वाबों में रहती थी कि कोई सजीला आ जाए, मेरी उसके साथ शादी हो और वह मुझे अपने सजे हुए घोड़े पर बिठाकर ले जाए। जब छत पर जाती, इधर उधर ताकती, शायद कोई कड़ियल मेरी खातिर घोड़े की बागें थामे किसी तरफ से आया हो, मगर कभी कोई नजर ना आया
اور میں روز ہی مایوس ہو کے چھت سے انگنائی میں اتر آتی، جہاں پر برآمدے کی چھاؤں میں ماں بیٹھی رسان سے مشین چلا رہی ہوتی۔ ایک روز سامنے والے گھر سے بلاوا آیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ شادی میں چلی گئی۔ جب عارضی مصحف کی رسم کرائی جا رہی تھی، میں نے جھک کر دیکھا، دولہا کے عین سامنے ایک کونے میں مجھے ایک چہرہ اور بھی نظر آیا، صرف آنکھیں دکھائی دیں، بڑی بڑی سیاہ اور چمکدار۔ وہ مجھ کو ہی آئینے میں گھور رہی تھی کہ میری شبیہ اس میں نظر آ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان دو آنکھوں کو گھورتے دیکھ کر میں تو دل تھام کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا خبر تھی کہ یہ دو گہری سیاہ آنکھیں عمر بھر میرا پیچھا کرے گی، ورنہ میں دلہن کے اوپر سے آئینے میں نہ جھانکتی۔ جتنی دیر شادی والے گھر میں رہی، وہ آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہی، گھر تک بھی انہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دوسرے روز دروازہ بجا، اماں در پر گئیں۔ ایک صاحب ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑے تھے، بولے امی جان نے ساجد بھائی کی شادی کا کھانا بھجوایا ہے۔ اماں نے کہا اندر آ جاؤ بیٹے۔ وہ برآمدے میں بڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے ٹرے دے کر مجھے کہا کھانا نکال کر ان کے برتن دھو کر دے دو۔ میں نے خالی برتن ان کو پکڑائے تو انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کو جو ایک شریر پیغام دیا، وہ میں نے دل کے کانوں سے سن لیا۔ میں نے بھی اس خاموش پیغام کی لاج رکھی۔ اماں سے نئی دلہن دیکھنے کا بہانہ بنایا، شادی والے گھر چلی گئی۔ آدمی جتن کرے تو کامیاب کیوں نہ ہو، نئی دلہن سے میں نے 100 جتن کر کے دوستی لگا لی، اور اب میرا ساجد بھائی کے گھر آنا جانا سہل ہو گیا۔ بعد میں ساجد کی نئی نویلی دلہن بھی اس کھیل میں ہماری شریک ہو گئی۔ عاقب ان کے دیور تھے، بھابھی نے دیور کی خوشنودی میں میرا ساتھ دیا۔ یوں میری اور عاقب کی محبت کے پودے کو پنپنے کا موقع مل گیا۔ بھابھی کے تعاون سے میں اور عاقب ان کے گھر اکثر دنیا والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک روز عاقب نے مجھ سے شادی کرنے کا پکا وعدہ کر لیا۔ عاقب FSC کرنے کے بعد مزید تعلیم کے سلسلے میں بڑے شہر چلا گیا، جہاں اس کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا، اور میں اس کے وعدوں کے سہارے اپنے جہیز کے دوپٹوں پر ستارے ٹانگتی گئی۔ اس نے مجھ سے خط لکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے اس وعدے کو بھی اس کی بھابھی کے ذریعے خوب نبھایا۔ وہ مجھے خطوط اپنی بھابھی کے ذریعے بھیجتا، اور میں بھی جواب لکھ کر اس کی بھابھی کو دے آتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی رحیلہ اداس نہ رہا کرو، بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں، عاقب تعلیم مکمل کر لے گا تو ہم تمہیں دلہن بنا کر گھر لے آئیں گے۔ ان طفل تسلیوں پر میں خوش تھی، مگر اماں مجھ سے نادان نہ تھی۔ وہ جانتی تھی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگا کرتا، لہٰذا انہوں نے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آتے ہی میری بات پکی کر دی۔ اماں نے تو مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، اور میں بس ان کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ اب رہ کر میرا دم گھٹتا کہ جب عاقب آئے گا اس کو کیا جواب دوں گی۔ وہ تو مجھ سے وعدہ لے کر گیا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ ہمت کر کے ماں سے کہہ ہی دیا کہ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، عاقب میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا ہے۔ اماں میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا بک رہی ہو۔ میں ماں کو مجبور کرنے لگی کہ عاقب کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کر لیں۔ اس عمر میں نے اپنی بےزتی کروانی ہے، ساری عمر فاقے کر کے بھی لوگوں سے اپنی عزت کروائی ہے، اور اب تیرے رشتے کی بات ان سے خود جا کر کروں۔ عاقب کی ماں مجھ غریب بیوہ کی لڑکی کا رشتہ کیوں لینے لگی؟ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ وہ کتنے امیر کبیر لوگ ہیں کہ عاقب کے واسطے ان کو لڑکیوں کی کمی ہے جو تیرے جیسی کو بہو بنائیں گے؟ تیرے جیسی تو ان کی نکرانیاں ہیں، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ پٹی آخر کس نے تجھ کو پڑھائی ہے؟ یہ خواب و خیال چھوڑ دے اور عاقب کے وعدوں کو بھلا دے۔ ان کے گھر جانے پر مجھے مجبور نہ کر، جانتی ہوں مجھے کیا جواب ملے گا، کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرے گا۔ ماں یہ کہتے کہتے روحان سی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ان کے بے بسی پر ترس آیا، سوچا کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ عاقب کی بھابھی میری ہم عمر تھی، اس لیے اس کھیل میں ہماری برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں نے میری خاطر جوانی کو بیوگی کی قبر میں دفن رکھا اور کوئی حرف نہ آنے دیا، تاکہ جب میں شادی کے لائق ہو جاؤں لوگ مجھے نیک چلن بیوہ کی بیٹی ہی کہیں، نہ کہ غلط عورت کی لڑکی سمجھے۔ یہ ماں کی ریاضت کا ثمر تھا کہ میرے لیے ایک شریف اور خوشحال گھرانے کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب مجھے اپنا انجام صاف نظر آنے لگا، میں نے سوچا ماں کے بقول اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ہر ایک عورت کی زبان سے یہی فکرہ سنتی تھی۔ خیریت اسی میں جانی کہ ماں کو پریشان کرنے کی بجائے قسمت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھما دوں، جنہوں نے ہزار دکھ سہ کر مجھے پالا تھا۔ عاقب کے انتظار سے کیا حاصل، جب طبقاتی فرق اتنا واضح تھا کہ وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کے ایسے جھوٹے کھیل سے خوشی کے پھول نہیں، غم کے کانٹے ہی جھولی میں گرتے ہیں۔ جن دنوں میری منگنی ہوئی، عاقب انہی دنوں چھٹیوں پر گھر آ گیا۔ اس کی بھابھی نے منگنی کا بتایا تو اس نے کہلوایا کہ رحیلہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرنا، میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے جواب میں کہلوایا ماں کی بیوگی دیکھ کر ان کے دکھ اور بڑھانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، وہ بیمار رہتی ہیں،
مجھے معاف کر دو عاقب، تمہارے والدین میرے رشتے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب عاقب کو یہ سندیسا ملا وہ غصے سے دہک اٹھا۔ اس نے اپنی بھابھی سے کچھ نہ کہا۔ رات کو دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آ گیا۔ اماں دن بھر کی تھکی ہاری مشین چلاتے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ سیدھا میری چارپائی کی طرف آیا۔ خدا کی قدرت، میری آنکھ کھل گئی۔ اس کو سرہانے دیکھ کر دہل کر رہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، چپ رہو، میں عاقب ہوں، کوئی جن بھوت یا چور نہیں ہوں۔ تمہارے سندیسے کا جواب دینے آیا ہوں، تیار رہو۔ تمہارے خطوط میرے پاس ہیں، تم کسی سے شادی کر کے تو دکھاؤ، میں دیکھوں گا کہ کیسے کوئی تمہیں ڈوری میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں گھوڑے پر بیاہ کر لے جانے والا دولہا پسند ہے۔ میں تم کو بھری برات سے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر نہ لے اڑا تو عاقب میرا نام نہیں۔ میں نے اس وقت جان چھڑانے کو کہا، اچھا جو مرضی ہے کر لینا، مگر اس وقت تم جاؤ۔ اماں کی آنکھ کھل گئی تو وہ شور مچا کر محلے کو جگا دیں گی۔ عاقب چلا گیا۔ اگلے روز کچھ چھپانے کی بجائے میں نے سب کچھ اماں کو بتا دیا۔ وہ دلہن بھابھی کے پاس گئیں، ان کے کمرے میں اکیلے میں ان سے بات کی اور خدا کا واسطہ دیا کہ میری مجبوری سمجھو، عاقب کو سمجھاؤ یا پھر اپنے ساس سسر کو تم راضی کر لو کہ آ کر میری رحیلہ کا رشتہ مانگ لے اور عزت سے اس کو بیاہ کر لے جائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس بات میں؟ اس کی منگنی توڑ دیتی ہوں۔ بھابھی نے ساس سے بات کی، وہ تو ایسے آگ بگولا ہوئی کہ بہو کو بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپنا پڑا۔ دلہن بھابھی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ناممکن ہے، اس کے ساس سسر کسی صورت مجھ کو بہو نہیں بنانے کے۔ اب وہ اپنی نادانی پر پچھتاتی۔ عاقب کو سمجھایا کہ ایک باعزت بیوہ کی زندگی کو نیلام مت کرو، اس کا کیا قصور ہے، جبکہ تمہارے والدین کو ہی رحیلہ قبول نہیں ہے۔ اگر بھگا کر لے جانے میں اپنے خاندان اور ایک غریب بیوہ کی عزت افزائی سمجھتے ہو تو لے جاؤ بھگا کر، پھر دیکھی جائے گی۔ غرض دلہن بھابھی نے اس قدر سمجھایا کہ بات عاقب کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس معاملے میں دلہن بھابھی خود بھی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ ان کے کہنے پر عاقب اپنے ارادے سے باز رہا۔ والدین سے بغاوت کا بھی اس میں حوصلہ نہ تھا، بس یہی کہتا تھا کہ رحیلہ کو چاہیے 5 سال میرا انتظار کر لے، تب تک میں تعلیم مکمل کر لوں گا، خود مختار ہو جاؤں گا تو اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، جس طرح سے بھی کرنا پڑے۔ لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ اتنی مدت کا انتظار میری ماں کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر کیا ضمانت تھی کہ اس کے بعد بھی حالات ہمارے موافق رہتے ہیں۔ عاقب دل گرفتہ کالج لوٹ گیا۔ وہ میرے سارے خطوط بھی بھابھی کو دے گیا کہ یہ رحیلہ کو دے دینا، اپنے ہاتھوں سے جلا دے گی۔ بھابھی نے خطوط مجھے دے دیے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جلتے چولہے پر رکھ دیے۔ اس طرح ایک بیوہ کی عزت سرے عام رسوا ہونے سے بچی۔ پھر میں ماں کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ نبیل میرے شوہر کا نام تھا، والدین کے اکلوتے تھے۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، بہت امیر گھروں میں بیاہی گئی تھی۔ نبیل کے والدین بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر شائستہ، پڑھے لکھے اور شفیق ساس۔ ایسے سسرال والے کسی قسمت والی لڑکی کو ہی ملتے ہوں گے۔ میرا خیال رکھتے تھے، نندے مجھ کو چاہتی تھیں، جب آتی ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفہ لے کر آتی۔ مجھے اپنے شوہر کے گھر سے عزت، پیار، عیش و آرام، غرض سب کچھ ملا۔ پھر بچے بھی ہو گئے، میں اپنی زندگی میں کھو گئی۔ والدہ نے گھر فروخت کر دیا، نبیل ان کو بھی لے آئے، وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ انہوں نے محنت و مشقت ترک کر دی کہ اب وہ مزید محنت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ عاقب تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ چلا گیا، اس نے وہاں ہی شادی کر لی۔ ابا کا مکان بکا، پھر میں اس محلے میں نہ گئی۔ نہیں معلوم عاقب اور اس کے گھر والوں کے کیا احوال رہے۔ بھابھی سے بھی رابطہ نہ رکھا۔ اللہ نے ماں کی دعاؤں سے ہر خوشی مجھے دی اور میں نے عاقب کی محبت کو لڑک پن کی بھول سمجھ کر بھلا دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔